अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट दो क्लासेस में मैंने आपको इस सूरत के हवाले से इंट्रोडक्शन करवाया। उनकी तफसील तो अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि देखिए सूरह बकरा है, शैतान के हवाले से उसकी फजीलत है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह दजाल से बचत के लिए कौन सी है सूरत? सूरह कहफ। आगे पेश आने वाला मामला है उसके साथ इसका ताल्लुक है, और फिर आगे की पहली मंजिल भी और आखिरी मंजिल भी, दोनों के साथ इसका ताल्लुक है। तो इसके ऊपर तो हमने बहुत लंबी डिटेल से बात करनी है इंशाअल्लाह ताला। बेशुमार तफासिर आपको मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया और बताया गया। लेकिन इसमें क्या हम हट के करने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको के साथ शेयर करना है, ताकि आपको पहले से पता हो। ये आपके सामने जो नज़र आ रही है किताब, ये मैं ऑलरेडी इसका तारुफ आपको करवा चुकी हूँ। ख़ास तौर पे इसका नाम है वो बहुत अहमियत रखता है। नाम के हवाले से इस किताब में मेन चीज़ ये होगी कि ये मददगार, सपोर्ट करेगी, जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए ये सपोर्ट करेगी। तो इसलिए इसका नाम मैंने मुसाइद रखा है, क्योंकि हमें मदद तो चाहिए होती ना, हर काम करने से पहले हमें मदद चाहिए। तो ये अल्लाह ही ताला की मदद है। तदब्बुर से क्या मुराद है इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगी, बलागा भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपके साथ इसमें हम ये सारे जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये बाद में मैं डिस्कस करूंगी। इस सूरत का तो छोटा सा एक तारुफ चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा आपके जहन में एक खुलासा आ जाए कि इसके अंदर क्या है। सूरह मुल्क कुरान की 29 जुज़ की पहली सूरत है। इसका आगाज जब स्टार्ट होती है तो अल्लाह ताला की तारीफ से होता है जो कायनात का मालिक है। ये सूरह जिंदगी और मौत, कायनात में हम आहंगी और इंसान की नाशुक्री जैसे मुतफर्रिक मौज़ूआत पर गुफ्तगू करती है। ये सूरह बहुत सी वजूहात की बिना पर दूसरी सूरतों से मुनफरिद है। इस सूरत में इंसान की सोच पर असर डालने के लिए बहुत सारे सवालात किए गए हैं। याद होना चाहिए कितने सवाल हैं इसके अंदर। सवाल किया ही इसीलिए जाता है कि उसका जवाब अल्लाह ताला को जवाब नहीं चाहिए होगा, सवाल अल्लाह की तरफ से होगा और वो जवाब है वो हमारे लिए है। सवाल होता ही किसी खास मकसद के लिए। पहला सवाल 3rd नंबर आयत में है, तो फिर वहां पे मैं इस वाले टॉपिक को डिस्कस करूंगी कि सवाल क्यों किया जाता। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सवालात किए गए हैं इंसान की सोच पर असर डालने के लिए, जो इंसान को गौर फिक्र करने पर उभारते हैं और इंसान को अल्लाह की अता करदा नेमतों का इतराफ करने पर मजबूर करते हैं। इस सूरत का इख्तिताम भी ऐसे ही एक सवाल पर होता है। आखिरी जो आयत है 30 नंबर, अगर तुम्हारे पीने का पानी जमीन में उतर जाए तो कोई है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी लाए? यह आखिरी सवाल है, तो इसका जवाब चाहिए। सूरह मुल्क इस्लाम के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, जैसे हम पढ़ चुके हैं। ये एक पुरअसर सूरा है। इसमें एक तरफ मुख्तसर तरीके से इस्लाम की तालीमात का तारुफ करवाया गया है और दूसरी तरफ बड़े मौसर अंदाज में इन लोगों को चौंकाया गया है जो गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत में पड़े हुए थे उस वक्त के मुखातिबीन। ये मक्का मुअज़्ज़मा की इब्तदाई सूरतों की खुसूसियत है। मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो। देखिए आपको पता है अच्छी तरह के जो पूरा कुरान है उसकी सूरतें और उसकी आयतें कहाँ कहाँ नाजिल हुई, वो इल्म भी आपके पास होना चाहिए। जो मैंने उसमें एक टॉपिक रखा है ना कि सियाक व सबाक का भी पता होना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे बहुत माने पे असर पड़ता है कि कौन सी सूरत किस जगह नाजिल हुई और उसके फर्स्ट मुखातबीन कौन थे, किन के लिए नाजिल हुई, किस हालात में नाजिल हुई, सबब नुज़ूल।
تو پھر انڈرسٹینڈنگ صحیح ہوتی ہے، اور پھر اپنے لیے سوچنا کہ اس وقت ہمارے لیے اس کا کیا عمل ہے، یہ ہمارے اوپر کیسے فٹ آتی ہے، اور آنے والے وقت کے لیے کیا ہے۔ تو یہ ساری جو مختلف ادوار ہیں اس کو انشاءاللہ ہم آیت بائے آیت دیکھیں گے۔ اچھا، لیکن جہاں تک بات ہے مکی صورتوں کی، تو یہ مکی صورت ہے اور شروع میں نازل ہوئی، شروع کے ادوار میں، تو یہ مکہ معظمہ کی ابتدائی صورتوں کی خاص قسم کی خصوصیت ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی ساری تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو پیش کرتی ہیں، جو مقصد ہے آپ کے آنے کا، مگر تفصیل کے ساتھ نہیں، تعارف بلکہ اختصار کے ساتھ، تاکہ وہ بتدریج لوگوں کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں۔ تفصیل آپ کو ملے گی مدنی صورتوں میں۔ اس کے ساتھ ان تعلیمات میں زیادہ زور اس بات پر صرف کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی غفلت دور کی جائے، ان کو سوچنے پر مجبور کیا جائے، ان کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے پھر سوال بھی ہیں اور فکر کرنے کی دعوت بھی ہے، اور بہت کچھ ہے اس میں۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس انتہائی حکیمانہ نظام میں وہ بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، یہ انسان کو خبردار کرتی ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اصل مقصد کو سمجھے اور اس مقصد کو پورا کریں، درپیش آنے والے مستقبل میں ان حقیقتوں کی طرف جنہیں انسان دنیا کے معمولات سمجھ کر قابل توجہ شمار نہیں کرتا، پے در پے اشارے کر کے ان پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کا لہجہ بڑا سخت ہے، اس میں مین بات یہ ہے کہ اس صورت کا جو لہجہ ہے نا وہ بڑا سخت ہے، مطلب انداز جو ہے نا سخت ہے، کیونکہ مکی صورتوں میں ایسا ہی ہے۔ یہ صورت کے بعد آگے جتنی بھی صورتیں، کیونکہ یہ شروع کی صورتیں ہیں نا، تو ان میں جو انداز ہے سخت ہے، کیونکہ آگے جو لوگوں سے پالا پڑا تھا وہ بھی بڑے سخت تھے اور ابھی تک سخت ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور انداز پر فوکس کرتا ہے۔ ابتدائی آیتوں کے بعد تقریباً 6 سے 7 آیتیں ایسی ہیں جن میں تنبیہ سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کی شدید قسم کی سرزنش کرتی ہے۔ صرف ایک آیت ہے اس کے اندر جو اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عام طور پہ قرآن میں آپ کو اس کا انداز معلوم ہے، پڑھتے ہیں آپ، خاص طور پہ شروع سے جو آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ اور سب، اب آپ دیکھیں یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور شروع کے دور کی، اور اس کا نمبر کیا ہے صورت کا؟ 67 نمبر، یعنی قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے 67 نمبر پہ ہے، اور سورہ بقرہ دیکھ لیں وہ مدنی صورت ہے اور وہ نمبر 2 پہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہے، اور یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں بھی، اس کی کیا حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن جتنا علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو اس میں ایک آیت ہے اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری، حالانکہ قرآن میں اگر آپ دیکھتے ہیں اس کا اسلوب تو اس میں کیا ہوتا ہے، ساتھ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کا ذکر آتا ہے، اور ساتھ ہی پھر جہنم کا اور جنت کا، جزا کا، سزا کا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن اس میں صرف ایک آیت ہے۔ 29 جز اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دعوت اللہ کے موضوعات سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی تخلیق کے عجائبات، ان کی پہچان اور ان کو قبول کرنا، اخروی زندگی اور غائب پر یقین کے موضوعات بھی اس میں شامل ہیں۔ ذرا موضوع دیکھیں کتنے ہیں، یہ مختصراً لکھا ہوا ہے، اس میں تو پھر بہت کچھ ہے۔ اس جز کی ساری صورتیں، یعنی 29 نمبر جز جو ہے اس کی ساری صورتیں، اس کے بعد 30 آتا ہے، اور 30 کا تو ماشاءاللہ آپ میں سے میجورٹی کو صورتیں یاد ہی ہوں گی، کیونکہ زیادہ تر صورتیں اس میں نماز میں پڑھتے ہیں، صورتیں یاد ہوں گی، لیکن اس کے اندر جو احکامات ہیں بڑے سخت ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر، زیادہ تر آخرت کے بارے میں۔ تو اس جز کی ساری صورتیں سوائے ایک کے مکی ہیں، ایک صورت کے ساری مکی ہیں، وہ ایک صورت جو مدنی ہے وہ کون سی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، اور ان کا موضوع دعویٰ اعمال کی جواب دہی یوم الفصل پر مرکوز ہے، یعنی پورے جو جز ہے نا جس کو ہم سپارہ کہتے ہیں یا پارٹ کہتے ہیں 29، اس میں سب کا موضوع جو ہے نا یہ سیم ہے تقریباً، تو وہ مختلف اینگل سے بیان کیا گیا۔
تو یہ یوں کہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ ابتدا ہے ان تمام موضوعات کی، کیونکہ یہ شروع میں آئی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں، سوال ہے میرا آپ سے، کہ یہ سورت جو ہے سورہ ملک تو آپ جانتے ہی ہیں اس کو اس نام سے، اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کیونکہ اکثر سورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں نا، کیا اس کا بھی کوئی نام ہے اور پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں۔ ایک تو سورہ ملک تو ہے ہی جو اس کے اندر نام موجود بھی ہے، جی شاباش، اور دوسرا آپ نے کہا تبارکہ، یہ نام کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ کہاں سے پتہ چلا؟ حدیث سے، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم حدیث نہیں بتائی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں آپ نے سورہ ملک کا نام نہیں لیا ہوا، اس میں الف لام السجدہ اور تبارک الذی یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں سورت کے نام کی جگہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے نام ہیں۔ اس کا ایک نام ہے المنجی، یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو پورا اس کا ایک نقشہ بنا کے نا، اس کے ناموں کا اور پھر ان کے میننگ کا وہ بھی بتاؤں گی۔ المنجی کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ نجات دہندہ، سیویئر۔ المنجی کا میننگ ہے نجات دینے والی، یعنی سیویئر۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے یہ نام کیسے پڑا، اس کا کس وجہ سے پڑا، یہ اس کے جو نام ہے نا سارے، اس کے اوپر انشاءاللہ پوری پہلے بات ہوگی، کیونکہ نام پہلی چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث ہی کے اندر اس کا نام ہے المعنی، یعنی روکنے والی، منع کرنے والی، بچانے والی، ٹھیک ہے؟ رکاوٹ کس چیز میں؟ ظاہر ہے قبر کے عذاب سے بچانے والی اور آخرت کے عذاب سے بچانے والی، تو انسانوں کو بچاتی ہے جو اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کے مختلف نام ہیں، ہر نام جو ہے نا اس کا ایک ملک کا لفظ تو ظاہر صورت میں استعمال ہو رہا ہے نا، لیکن جو باقی کے نام ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ ایٹریبیوٹس۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور باقی ساری اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، اور وہ اس کے کام ہیں، اس کی صفات ہیں۔ تو اسی طرح اس کی بھی ہیں۔ اب سوچیں جو صفات ہیں وہ کتنی خوبصورت معنی دے رہی ہیں، اور ان سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ان صفات کے معنوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے بتائیں؟ ہمارے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ جو اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا اس کے ساتھ ہے، کیونکہ سیویئر کس کے لیے؟ انسان کے لیے نا، تو شیلڈ ہے بالکل۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بہت ڈیٹیل سے اس کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے اس میں کہ یہ جو سارے حدیثوں کی روشنی میں، اس کے ناموں کی روشنی میں بات ہے کہ یہ بچاتی ہے، اور یہ اس کے اوپر میں کتنی بات کر چکی ہوں پہلے بھی دونوں کلاسز میں، تو اس بات پہ میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکی ہوں۔ یہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں نا تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن کیسے پڑھنے والے کو بچائے گی۔ چلیں اب آپ بتائیں، اب آپ نے اس کے اوپر ضرور سوچا ہوگا، کچھ بات ذہن میں آئی؟ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے کیسے بچائے گی، عملی طور پہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ بتائیے آپ لوگوں نے جو لکھا ہے، اللہ پر یقین، اتباع کرنے سے، انڈرسٹینڈ اینڈ امپلیمنٹ دیٹ اللہ کمانڈ us ٹو ڈو اینڈ ڈونٹس، پورے قرآن پہ ایکٹ کرنا ہے، اور اس نے قرآن ہمارے عملی کے لیے نا خاص یہ صورت، تو اس کا مطلب ہے اس میں خاص طور پہ یہ والا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ہم صرف ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اس میں تو کوئی ایسی قبر کا لفظ تک نہیں استعمال ہو رہا۔ ہاں اس میں یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت سے انسان کو آزمائش کرے گا، لیکن جو آپ نے ساری باتیں بولی وہ 100% بالکل صحیح ہے۔ جو برکہ کا کانسیپٹ ہے نا ہمارے ہاں کہ اس چیز میں برکت ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ عربی کا جو لفظ ہے نا برکہ، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اردو کا برکہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور کانسیپٹ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے مثلا اس سورت کے الفاظ یا قرآن پاک کا جو مصحف ہے جو کہ کاغذ سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر برکہ ہے، اور خود کچھ نہ کرو بس وہ، اور یا اس کو لکھ کے گلے میں ڈال لو یا کچھ بھی کر لو، یا اس کو ایون پڑھ بھی لو، اس کو یاد بھی کر لو، تو اس سے برکہ مل جائے گی۔ اصل میں جو طریقہ ہے برکہ حاصل کرنے کا اور اس سے جو بینیفٹ حاصل کرنے کا، وہ پھر ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن انشاءاللہ اس سفر کو ہم اکٹھے لے کے چلیں گے۔ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ خود اس میں سے اخذ کریں گے، ہم مل کر معلوم کریں گے کہ یہ سورہ
جو ہے قبر میں کیسے روشنی کرے گی، کیوں جھگڑا کرے گی، اور پھر آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے ہوگی فائدہ مند نا. اس کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک چیز ہمیں بتائے گی کہ اس میں کیا طریقہ ہے، اور وہ پھر ہمارے عمل میں آئے گی. اس کے اندر انداز ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ عمل کرو یہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا انداز اپنایا، اسلوب اپنایا کہ وہ مجبور کرتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے. تو وہ تو پھر تفصیل میں جائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا، اب نیکسٹ جو اگلا میرا ٹاپک ہے وہ کیا ہے کہ تو جب آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا کوئی کورس کرنا ہے یا قرآن کی تعلیم لینی ہے، اس سے ریلیٹڈ علوم مثلا گرامر پڑھنی ہے، پھر اسی طرح حفظ کرنا ہے، اسی طرح تفسیر کے کورسز، مختلف قسم کے حدیث کے کورسز دین کے حوالے سے، تو کیوں کرتا ہے انسان؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے بتائیے. ہر کوئی اپنے اپنے دماغ کے حساب سے بتائے کیا اس کے ذہن میں. رب کی رضا، مور اینڈ مور انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، ٹو گیٹ نالج، ٹو انڈرسٹینڈ آور ریلیجن، بہتر عمل، انڈرسٹینڈ قرآن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ڈیپتھ میں جانا، تدبر کرنا، عمل کرنا، رائٹ. اس کا مقصد جو ہے قرآن پڑھنے کا میں نے وہ پوچھا، ٹھیک ہے. وٹ اللہ وانٹ فرام اس، ٹھیک ہے، جنت اور گول، ٹھیک ہے، مور ثواب، فالو اللہ کمانڈ، عمل کرنا آخرت کے لیے، ٹھیک. یہ سارے آنسر ٹھیک، لیکن آپ کا میں نے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے کہ جب یہ قرآن سے، دین سے متعلق کوئی سوال آئے نا تو کوشش کیا کریں کہ اس کو قرآن میں سے جواب دیں. اللہ تعالیٰ نے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جو جواب دیا ہے نا، جو بتایا ہے اس کے بارے میں کوئی کہیں بھی پورے قرآن میں تو یا حدیث میں، تو آپ وہ والا جواب دیں. یہ سارے جواب ٹھیک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ والا جواب دیں. اور وہ کیا جواب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں. دوبارہ آپ سوچیں. چلے میں بتا دیتی ہوں کہ جب قرآن شروع ہوا ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. دیکھیں، سورہ فاتحہ میں تو مانگا گیا تھا نا، سورہ فاتحہ میں تو مانگا گیا تھا، لیکن مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا جب تعارف کروایا. سورہ فاتحہ تو بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے نا. وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے اب اگر ٹائم ملا آج تو. یہ دیکھیں یہاں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ میں. سب سے پہلے کہا کہ الف لام میم، یہ تو عاجز کرنے والی بات ہو گئی، کیونکہ شروع میں ہی ایسے کلمات دے دیے کہ انسان عاجز ہو جائے، کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں، کہ جو اللہ بتائے گا وہی مجھے پتا چلے گا، ادروائز نہیں. تو الف لام میم کا تو کوئی مقصد، معنی ہمیں نہیں پتا. یہ نہیں ہے کہ اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا. الف لام میم، ہاں ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس پہ ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، یہ جو ہمارے بینیفٹ کی بات ہے کہ وہ یہ ہے نا. تو یہاں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی کہ یہ جو کتاب ہے جو تم نے مانگی تھی ابھی سورہ فاتحہ میں، یہ میں نے دے دی ہے، دے تو دی ہے. ذالکہ کا مطلب یہ اب سامنے ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں پڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ ہے نا یہ چیز، اسی کے اوپر اب میں اگلی بات کروں گی. اس کتاب کے اندر ہدایت ہے متقین کے لیے. یہاں مقصد کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہدایت حاصل کرنا، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، یہ ہے اصل مقصد. اور کس کو ملے گی؟ متقین کو. تو یہ آپ کا جواب ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا نا، یہ آپ کا وہ جواب ہے کہ جب کہا جائے کہ آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں تو اس کا جواب ہونا چاہیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. تو جو آپ نے چیزیں لکھی وہ ساری اس کے اندر، وہ کوئی الگ سے نہیں ہے کہیں سے، وہ اس کے اندر ہی آ جائیں گی نا ساری کی ساری نا. اچھا، اب جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کے لیے ہے، تو پھر سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے بتائیں؟ آپ کا سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ دعا. دعا سے بھی پہلے؟ جی ماشاءاللہ. انٹینشن، نیہ.
سب سے پہلی چیز قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ریکوائرڈ ہے کیا اللہ تعالیٰ کو، وہ یہ چیزیں ہیں. یہ میں نے یہاں پہ وہ ساری چیزیں لکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کروں گی نا. یہ ضروری ہے جاننا. تو پہلی چیز ہے نیا. ماشاءاللہ آپ سب نے لکھا ہے یہ بات، نیا سب سے پہلی چیز ہے. نیا انٹینشن. اور کس چیز کی نیا؟ نیت کس چیز کی؟ ہدایت کی نیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. تو قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے، وہ میں پہلے ہی بتا چکی. الف لام میم پر 30 نیکیاں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کے ترجمہ پڑھیں گے، فہم حاصل کریں گے، یعنی ٹرانسلیشن پڑھیں اس کا، اردو انگلش، اور اس کی سمجھ حاصل کریں، ترجمے سے معنی سمجھیں، ثواب ہے، بالکل ہے. قرآن کو حفظ کریں، بہت بڑا اجر ہے حفظ کرنا. ہمارے ہاں آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، حفظ کا جو کانسیپٹ ہے یہ پہلے نہیں تھا. صحابہ کے دور میں تھوڑی تھا یہ حفظ کا کہ وہ علیحدہ سے حفظ کے لیے کوئی کلاسز ہوتی تھی یا اس کے لیے کوئی اجازہ ملتا تھا. یہ وہ تو انڈرسٹوڈ تھا. اور بھی ایسی چیزیں تھی، مثلاً جب مسلمان ہوئے تھے لوگ تو داڑھی رکھنا آدمیوں کے لیے وہ انڈرسٹوڈ تھا کہ ایک مسلمان اس کی داڑھی ہونی ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے فتوے نہیں آتے تھے، حفظ کے لیے کوئی الگ سے نہیں تھا. وہ تو انڈرسٹوڈ تھا کیونکہ قرآن تو کتابی شکل میں آیا ہی نہیں. قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل پہ نازل کیا نا، تو یاد کروایا اللہ تعالیٰ نے. لاسٹ کلاس میں بتایا تھا نا کہ آپ جلدی جلدی دہراتے تھے ڈر کے مارے کہ بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا. تو جب آپ آگے بیان کرتے تھے صحابہ یاد کر لیتے تھے. وہ ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ اچھا ساتھ ہی سمجھ لیتے تھے، جو نہیں سمجھ آتا تھا پوچھتے تھے. تو اس لیے وہ تو اب ہمارے ہاں یہ کورسز اور یہ چیزیں ہیں نا کہ ہمارے ہاں تو بس خاص طور پہ حفظ کرے گا کوئی یا خاص طور پہ، یہ تو انڈرسٹوڈ. کیونکہ دیکھیں نا آپ کو یہ تو سمپل سی بات ہے. نماز پہلا فرض ہے، پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. تو نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ نماز میں کوئی حدیث پڑھنی ہے یا کوئی اور چیز پڑھنی ہے؟ نہیں، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، پورا کا پورا قرآن پڑھنا ہے. تو کہیں سے بھی پڑھنا ہے نہیں. تو پھر جب یاد نہیں ہوگا تو کیا پڑھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے؟ تو وہ پھر خیر الگ بات ہے کہ ہم قل ہو اللہ یا سورہ ناس اور یہ سب چیزیں بس پڑھتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. لیکن کہیں سے بھی مختلف جگہوں سے پڑھنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ کو پتہ ہے مختلف، تھوڑا سا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں کہ مختلف نمازوں میں مختلف صورتوں کا ذکر آتا ہے کہ فلاں نماز کی فلاں رکعت میں فلاں صورت پڑھا کرتے تھے، اس میں فلاں صورت پڑھا کرتے تھے، اس طرح کر کے. کسی میں لمبی قرات ہے، کسی میں چھوٹی قرات ہے. اس طرح وتر میں سیکنڈ میں سورہ کافرون پڑھتے تھے. اس طرح کر کے مختلف وہ آپ کی ملتی ہیں کہ یہ پڑھتے تھے. تو ظاہر ہے ہم بھی اس طرح اگر فالو کریں گے تو ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا، نہیں سنت کے اعتبار سے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کو حفظ کرنے کا بہت اجر ہے قرآن، لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور تو یہ بھی سوچ سمجھ کے ذمہ داری اٹھاتے ہوئے آپ کو سوچ سمجھ کے اٹھانی ہوتی ہے. پھر قرآن کی اگر تفسیر پڑھیں، لفظی ترجمے پڑھیں، یعنی قرآن کے حوالے سے کوئی بھی علم لیں، گرامر کا علم حاصل کریں، سب کا ثواب ہوگا. علم کی نیت سے قرآن پڑھیں گے کہ آپ کو علم لینا ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، علم ملے گا، یاد بھی ہو جائے گا، اس پہ ثواب بھی ملے گا. اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ کی نیت سے قرآن پڑھیں گے فہم حاصل کرنے کے لیے تو وہ بھی ملے گا انشاءاللہ، ثواب بھی ملے گا. ثواب کی نیت سے قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا بالکل. جیسے ہمارے عام طور پہ قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں یا صبح شام پڑھا جاتا ہے، جس نیت سے قرآن پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا، جس نیت سے پڑھیں گے. مگر یہ سب قرآن پڑھنے کے مقاصد نہیں ہیں. اصل یہ راستے کی سارے طریقے ہیں اس تک پہنچنے کے، لیکن قرآن کا مقصد مین کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا. تو جب آپ ہدایت کی نیت نہیں کریں گے شروع میں ہی تو پھر وہ ہدایت نہیں ملے گی. جس نیت سے شروع کیا وہ ملے گی. یعنی آپ کہیں کہ مجھے سمجھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کا مقصد وہی ہے، ہدایت ہی حاصل کرنا.
ایسے ہی ہے نا، تمام جو بھی کام کرنے ہیں اس کا مقصد وہی ہے، لیکن جو بیسک نیت ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، یہ کہاں کہا ہے؟ یہ سامنے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا تو نہیں کہا کہ علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہدایت کے لیے. یہ کس مقصد کے لیے قرآن؟ ہدایت کے لیے نا. نہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثواب کے لیے ہے، کہا ہے کوئی کہ ثواب کے لیے؟ نہیں، ہدایت کے لیے کہا ہے. تو یہ قرآن اور حدیث، صرف قرآن نہیں، حدیث کا بھی یہ مزاج ہے. ہدایت لینا وہ بڑا مقصد ہے. اس کے راستے میں آنے والی ساری چیزیں جو ہدایت تک پہنچانے والی ہیں چیزیں، یعنی جو علوم، جو طریقہ کار، وہ سب ثواب ہے، اس پہ بھی ثواب ملنے والا ہے. لیکن اگر آپ راستے ہی کی کسی چیز کو مقصد بنا لیں گے تو پھر آپ اصل ہدایت تک، اصل ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے. بات سمجھ آئیے؟ مثلا کوئی اگر خالی ٹرانسلیشن پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کرتا ہے کہ کلمے کو جو بگننگ میں، تو اس کو بھول جاتی. ٹرانسلیشن آپ یاد کرتے ہیں کہ ایک لفظ کی، پھر بھول جاتی ہے نا، لفظی ترجمہ جس کو کہتے ہیں. پھر آپ کچھ یاد رہتی ہے، کچھ بھول جاتی ہے، پھر آپ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ مجھے بھول گیا، میں نے وہ پڑھنی ہے نا. تو آپ پڑھتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ اس پہ اجر بھی ملے گا اور یاد بھی ہوتی رہے گی. پھر اسی طرح جو لوگ مطلب یہی حفظ کرتے ہیں، حفظ کر لیں، بالکل اس پہ بے تحاشا اجر ہے، ثواب ہے، اور اس کے فوائد ہیں، اور یاد ہو، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ آپ پڑھیں اس کو سارا کچھ، ایک لفظ بھی نہ سمجھ آ رہا ہو بے شک. دوسری طرف آپ اپنی زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، کس کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، لیکن حفظ کیا ہو آپ نے پورا کا پورا قرآن یا کچھ صورتیں نہیں. گرامر لور بھی بہت ہوتے ہیں، عربی لور، جو اس کا مقصد تھا وہ ٹول تھا، ایک ہتھیار دیا تھا گرامر پڑھنے کا کہ اس کو پڑھو اور اس کو اب استعمال کرو. اور استعمال کیا تھا؟ قرآن کے اوپر استعمال کرنا تھا، سمجھنے کے لیے، اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، وہ نہیں کرنا. پھر دوبارہ گرامر، مجھے بہت اچھا لگتا ہے گرامر کرنا، اعراب کرنا، اعراب جاننا، یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کیا ہے، یہ کیا پوزیشن. بہت اہم ہے گرامر، بہت ضروری ہے عربی، مجھ سے زیادہ اور کون اس بات کو کرے گا. لیکن وہ مقصد نہیں ہے، نیت میں وہ نہیں ہے، نیت وہ نہیں ہونی چاہیے. نیت صرف کیا ہے؟ ہدایت کی نیت، مین انٹینشن آف دا گائیڈنس، ہدایت کی نیت کرنی ہے کہ مجھے اس سے ہدایت چاہیے. جو نیت کریں گے انشاءاللہ وہی اللہ تعالیٰ دے گا. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ پوری آگے پھر ڈیٹیل ہے اس کی کہ انسان جس چیز کی جو نیت کرتا ہے، جو عورت کی نیت کرے گا اس کو عورت ملے گی. یہ حدیث بہت پرفیکٹ ہے، اس کو میں کرواؤں گی ڈیٹیل میں بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ بھی تو عمل ہے نا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی تو عمل ہے. تو آپ لوگوں نے آج نیت کرنی ہے. آپ نے بہت سارا قرآن تو پڑھتے ہی ہیں روز، لیکن جو مین نیت ہے، ایون آپ روز صبح شام ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں، چاہے حفظ کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے پیچھے مجھے اس سے ہدایت چاہیے. اب وہ کس طریقے سے ہدایت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا. ہم نے کہہ دیا اس کو کہ تو ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ ہی جا کے ہدایت ملنے والی ہے نا. گائیڈنس تو اس نے دینی ہے نا، ہم تو اپنے طریقے جو مرضی ایجاد کر لیں. آپ ایگری ہیں میری اس بات سے؟ یہ میری بات نہیں ہے، میں نے کہا میری بات سے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تعارف کروایا تھا اس کتاب کا تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا، جب ہم نے کہا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں جو تو نے انعام کیا ہے ہم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر، تو ان والے راستے پہ چلا، ہمیں وہ ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا راستہ ہدایت کا. سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت سیدھے راستے کی ہوتی ہے نا. تو اس میں کہہ دیا کہ اس میں ہدایت ہے، یہ مقصد اس کا ہدایت ہے. علم مقصد نہیں ہے، گرامر مقصد نہیں ہے، باقی چیزیں مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہدایت ہے. لیکن ہدایت تک پہنچنے کے لیے پھر مختلف قسم کے ٹولز تو چاہیے نا. اب کہیں پہ کسی مقام پہ پہنچنا ہے، آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، تو آپ کیسے جائیں گے؟ چل کے جائیں گے، گاڑی پہ جائیں گے، اکارڈنگ ٹو سچویشن کے مختلف چیزیں استعمال کریں گے، پلین پہ جائیں گے. وہ تو چاہیے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے اس مقام پہ پہنچنا ہے.
ہدایت چاہیے اس کے لیے مجھے، تو اس تک پہنچنے کے لیے مجھے گائیڈنس چاہیے، میں کیسے جاؤں، کیا طریقہ اختیار کروں، کیا بیسٹ اور سیف اور ہر لحاظ سے اچھا ہے، اور وہ ہے سیدھا راستہ، اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا، اس کے اندر سے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرسٹ آپ کا سٹیپ ہے نیت، کر لیں ابھی، وہ تو نیت تو دل میں کرنی ہوتی ہے، تو ابھی کریں کہ ہم سورہ ملک انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کریں گے تو ہم نے نیت کرنی ہے کہ اس سے ہمیں مکمل ہدایت ملے، جس مقصد کے لیے ہم پڑھے ہیں وہ ہمیں ملے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ یہ تو پہلی چیز ہے نا، اور اس کے بعد پھر دعا کرنی ہوتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آمین۔ وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ دعا تو کرنی کرنی ہے نا، کیونکہ شیطان نے آ جانا ہے، تو شیطان کو بھگانے کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے۔ بتائیے، اس کے بعد نیت تو کر لی، اور کیا ہوگا جس سے ہمیں ہدایت ملے گی؟ نیکسٹ دیکھ لیں، اب آپ نے بتانا ہے مجھے ایکشن، اور جو آپ کے دماغ میں وہ بتائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ کمر کس لیں اچھا، خشوع، عمل، شاباش۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں 13 سوال کیے ہیں۔ یہ جو میں آپ سے سوالات کے انداز میں، حالانکہ میں پڑھا دوں نا، میں نے تو سارا کچھ تیار کیا ہوا ہے تو ٹائم بھی بچے گا، لیکن نہیں، آپ سے سوال کرنے کا مقصد ہے پڑھانے سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کیا لیول ہے، آپ کیا سوچتے تھے، اب آپ کو کیسے سوچنا ہے، یہی چیز اس صورت میں بتائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی خوبصورت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ دوسری چیز، پڑھنے سے پہلے جب تک اللہ کی خشیت، فیئر آف اللہ نہ ہو، ہدایت نہیں ملے گی۔ اور یہ کس نے کہا ہے؟ یہ میں نے نہیں کہا، یہ ادھر، یہ دیکھیں نا، یہیں سے شروع میں ہی اس میں ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ میں اپنے پاس سے تھوڑی باتیں کر سکتی ہوں، میں تو اس قابل ہی، میں تو ذرا بھی نہیں ہوں، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا۔ تو اور پھر آگے بھی بیان کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ، تقویٰ کا لفظ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو خشیت اللہ سیکنڈ نمبر پہ ہے۔ پہلے تو آپ نے نیت کر لی، پھر اس کے بعد کلام کا تعلق صاحب کلام سے ہوتا ہے، جو بھی کلام ہوتا ہے اس کا تعلق صاحب کلام سے ہوتا ہے، لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر جھک جاتے ہیں، ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، ذالکا ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کہا ہے، جلودہم وقلوبہم، ان کی جلدیں، جسم کے اوپر جو ہماری یہ جلد ہے نا، اور ہمارے دل، باہر بھی اور اندر بھی۔ ذرا نوٹ کیجئے گا اس آیت کا، اگر ہم انالیسس کریں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا فیل کریں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا مختلف سچویشن کے اعتبار سے، کوئی خبر سنتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں، اس طرح رونگٹے، لیکن کبھی امیجن کریں کہ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے قرآن رونگٹے کھڑے ہوئے ہمارے اس طرح سے، کبھی آپ کو فیل ہوا کہ وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے اوپر، یا پھر ڈر کی وجہ سے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی خشیت آئی تو دل جھک گیا، یا بدن کے اوپر کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہوں گی کہ نہیں ہوتا، کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چیزیں روٹین میں ہونی چاہیے۔ کس کی خشیت، کس کا ڈر؟ خشیہ، بالکل، کس کا ڈر؟ مالک کی خشیت، مالک کی خشیت، فیئر آف آنر۔ جہنم کا ڈر یا کوئی اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، اصل ڈر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ کیوں ڈر ہونا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس کی تو ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے، ایک ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر وہ نہ چاہے تو میری زبان بند ہو جائے، اللہ نہ کرے، وہ نہ چاہے تو میں ہاتھ بھی نہ اوپر اٹھا سکوں، کچھ بھی نہ انسان کر سکے، چل بھی نہ سکے، تو پھر اس سے ڈرنا چاہیے نا۔ اس سے ڈرنا چاہیے، کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ وہ کیا ڈرانے کے لیے نہیں، وہ تو بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔
اصل تو ہمیں اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے نا، تو اس کی ناراضگی، ناراض کرنے والے کاموں سے ڈرنا ہے. تو انشاءاللہ اس صورت میں ہم اس کی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اس میں تو ہے ہی اس کا ذکر ہی زیادہ تر اس کا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کا کتنی آیات ہے اس کی سب سے زیادہ. تو پڑھنے والے کو پتا ہو کہ کس کا کلام پڑھنے جا رہا ہے پڑھنے سے پہلے. لہٰذا جب تک مالک کی، خالق کی عظمت، صاحب کلام کی عظمت کے دل میں نہیں ہوگی، ہدایت نہیں ملے گی. ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کا کلام، تو یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کے الفاظ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو اس کی صفت ہے، کلام ہے اس کا. تو جس کا کلام ہے وہ اب ظاہر ہے ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا کہ بول رہا ہے، لیکن وہ اس کلام کے ذریعے بول رہا ہے نا، بتا رہا ہے ہمیں، تو اس کی ہر بات اس کلام سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو اگر وہ ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو پھر کیسے ہدایت ملے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہی کہ اس میں ہدایت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف ان کے لیے جو متقین ہیں. سب کے لیے ہے قرآن، لیکن ہدایت صرف متقین کے لیے ہے. سبحان اللہ. کتنے کم الفاظ ہیں، میں نے کتنے بہت سارے الفاظ لکھے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کتنے کم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیسے پتہ چلے گا اس مالک کے بارے میں، اس کی عظمت کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن سے. اس صورت میں تو زیادہ تر حصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا. اس صورت کی بات اگر ہم کریں، ویسے تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے پورا، لیکن اس صورت کو پڑھیں گے نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف. یہ ہے بھی مکی صورت نا شروع کی، تو اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہاں جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جو پہلے مخاطبین تھے، آپ کو پتا کون تھے وہ؟ کیا ایک سے ایک بڑھ کے وہاں پہ متکبر تھا، انتہائی متکبر لوگ تھے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا بگننگ میں جو شروع کا ہے. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ کریکٹر کے اوپر سب ہر کوئی اپلائی ہوتا ہے، چاہے ابھی بھی ہوں وہ لوگ. تو خشیت کس کی؟ مالک کی. تو یہ ہونی چاہیے. تب یہ پہلی. سیکنڈ چیز، نیت آپ نے کر لی الحمدللہ. اب اللہ تعالیٰ کو ہم الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو ایٹ لیسٹ پہلا تعارف تو تھا ہی، لیکن جب سے ہمارا دین سے تعلق جڑا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں. لیکن آپ نیت کر لیں اور کہ بھئی اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا، خاص طور پہ اس اینگل سے اس کی عظمت کے بارے میں، اس کے جلال کے بارے میں، تو اس سے ہی ہدایت ہمیں ملنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے بتائیں تیسرا، یہ بڑا اہم ہے. ہم لوگ کیا ہے کہ اپنے جو سابقہ خیالات، ہمیں خالی الذہن ہو کے قرآن کو پڑھنا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی سابقہ خیالات مین میڈ یا لوگوں کے جو ڈفرینسز ہیں یا سابقہ عقائد کے ساتھ لے کے اگر قرآن کو پڑھیں گے نا، یا اگر آپ پہلے سے یہ ایک نقطہ نظر بنا ہوگا قرآن کے بارے میں کیا سوچ کے یا عقائد کے بارے میں، تو قرآن اس نقطہ نظر کے لیے آپ کو دلائل فراہم کر دے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر نیگیٹیوٹی کی وجہ سے قرآن پڑھیں تو آپ کو نہ ملے. آپ جو چاہیں گے قرآن سے آپ کو ملے گا. یہ اس کا معجزہ ہے. آپ کو پتہ ہے اگر قرآن میں سے کچھ لوگ اپنے مطلب کی کوئی چیز نکالنا چاہے وہ غلطی ہو، وہ بھی مل جائے گی اسے، وہ دلیل دے دے گا. آپ نے دیکھا کتنے لوگ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو ملے گی کیونکہ اس نے اس نیت سے پڑھا ہے نا. لیکن ہدایت نہیں ملے گی، پھر وہ قرآن آپ کو ہدایت نہیں دے گا، اس کے لیے دلائل فراہم کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے. ہدایت اگر لینی ہے تو جو بھی سابقہ خیالات اپنے ہیں وہ بالکل نکال لیں، خالی الذہن ہو کے پڑھیں نا. ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ ایگزیکٹلی. جیسے مثلا اگزامپل ہے کہ ایک زمین میں آپ کاشتکاری کرتے ہیں، کچھ بونا چاہتے ہیں بیج. آپ میں سے جن کو اگر شوق ہے، میں تو بہت کرتی رہی ہوں یہ کام، پھول لگانا، سبزیاں لگانا. تو سب سے پہلا کام بڑا مشکل ہوتا ہے، اس زمین کو ہموار کرنا. وہاں پہ جو خود بخود جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، گھاس نکل آتی ہے، ایکسٹرا چیزیں، اس کو نکالنا ہوتا ہے نا. پھر وہاں پہ نئی مٹی ڈالنی ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر وہ ایک پورا پروسیس ہے.
تو اس میں جڑی بوٹیاں سب نکالی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں وہ بیج ڈالا جاتا ہے تو پھر اچھی فصل نکلتی ہے. اگر وہ جڑی بوٹیاں بھی وہاں ہیں، وہ سارا گھاس پھوس بھی ہے، تو اس کے اندر آپ ڈال دیں تو وہ اچھی فصل نہیں نکلے گی، وہ صحیح طرح گرو ہی نہیں کرے گی، اس کو جگہ ہی نہیں ملے گی. کیا خیال ہے؟ گندگی ہوگی نا وہ. تو اسی طرح انسان کے اندر برے اور آلودہ خیالات، عقائد یا جو بھی سابقہ چیزیں ہیں ان کو نکالیں کہ فلاں میرا عقیدہ ہے، فلاں کو فالو کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینی ہے، کسی کی بات نہیں سننی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا جو اللہ کے صحیح راستے پہ ہیں. تو ان خیالات کو نکالنا ہے اور پھر قرآن ہدایت دے گا. فکری تجرد کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے. ٹوٹل دماغ میں آئسولیشن ہونی چاہیے، بالکل کلیئر دماغ ہو. ٹھیک ہے، خالی الذہن، ایمٹی مائنڈ، یعنی ایسی چیزوں سے نکال کے صرف اللہ ہو، اللہ کی نیت اور خشیت. اور وہ فورتھ اس کا ہدایت حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا. قرآن عملی کتاب ہے. پڑھتے ہوئے جب آپ پڑھیں ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ساتھ ساتھ جتنا علم آتا جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اگر اس کو پڑھتے جائیں اس کے عمل سے لا تعلق ہوں تو پھر یہ علم تو دے گا. جتنا پڑھا ہوگا بہت علم ہوگا آپ کے پاس، فر یاد ہوگا، سب پتا ہوگا، لیکن ہدایت نہیں دے گا. آپ نے بہت لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بہت لوگ پڑھنے والے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا قرآن، کیونکہ قرآن دل پہ نازل ہوا ہے. تو اس کو دل پہ جا کے اثر ہوگا، تب ہوگا جب عمل میں آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پہ فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، صرف ایمان نہیں لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، وعملوا الصالحات، ان کے لیے پھر خاص لام یہاں پہ اختصاص کا ہے. اسلام کا نام ہے کہ لام ہے نا، لا حرف جر ہے عربی گرامر میں، لیکن اس کا گرامر کے اعتبار سے تو اس کو حرف جر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا کیا معنی ہے؟ اختصاص، خاص کرتا ہے. کس کو؟ تخصیص کے لیے، ان کے لیے، صرف ان کے لیے. جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے. خالی ایمان نہیں لانا، خالی علم نہیں حاصل کرنا، ساتھ عمل، تو ان کو پھر یہ سب کچھ ملنے والا. اور یہ ہے اصل بڑی کامیابی. یہ تو ساتھ ساتھ عمل، ایک ساتھ ساتھ. آپ کو صحابہ کا طریقہ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سنت ہے اللہ کی، اور صحابہ کا طریقہ ہے آپ کے سامنے اسوہ ہے. کیا کرتے تھے صحابہ؟ ذرا آپ لوگ بتا دیں کیا کرتے تھے، کیا طریقہ تھا عمل کے اعتبار سے ان کا؟ 10 آیات پڑھتے تھے. 10 کا ذکر آتا ہے، ضروری نہیں کہ 10 ہی آپ فکس کر لیں، لیکن 10 آیات پڑھتے تھے ہر اینگل سے، اور پھر آخری اس پہ عمل کرتے تھے. جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے نا، آگے نہیں جاتے تھے. ہر اینگل سے پڑھتے تھے نا، جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے نا. جو پڑھتے تھے، چاہے 10 پڑھتے تھے، جتنی بھی پڑھتے تھے، اکارڈنگ ٹو اس کے ہے نا ٹاپک کے، آگے نہیں جاتے تھے. کیونکہ پھر وہ اگر آگے چلے جاتے تو وہ پڑھے. اور ہمیں دیکھیں رمضان میں دیکھ لیں خاص طور پہ کتنے قرآن ختم ہوتے ہیں، کتنی آیات پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح باقی دنوں میں بھی، اور ہر جگہ ہر طرح کے علوم کے اعتبار سے دیکھ لیں، ٹیسٹ، تفسیریں، اور ٹو مینی تھنگس، ہزاروں حدیثوں کے کورس کر لیتے ہیں. اور حدیث تو عمل ہی عمل ہے اس میں ہر لحاظ سے. لیکن پھر دیکھ لیں پھر کیسے ہدایت ملے نا. پھر تبھی تو ہم کہتے ہیں ہدایت نہیں ملتی، مکمل ہدایت نہیں ملتی. ملتی ہے لیکن مکمل نہیں ملتی، ہر طرح سے نہیں ملتی، بے چینی رہتی ہے. تو اس لیے ساتھ ساتھ عمل. اب ہر آیت میں کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ تعالی جب تک عمل نہیں کریں گے آگے نہیں جائیں گے. میں اب کسی بھی قرآن کا جو کورس ہے اس میں کسی میں کوئی ہوم ورک نہیں دیتی، کچھ نہیں. ہوم ورک کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو عمل کا ہوم ورک ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر وہ لکھا ہوا ہوم ورک کو کیا کرنا ہے، وہ تو ہم نے بہت کیے ہوئے.
آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوا ہے تعلیم القرآن اور کتنے کورسز کیے ہوں گے، اور اس کے ڈھیروں کے حساب سے پیپرز اور ٹیسٹ وہ کرتے ہی رہے، اور اس میں عمل کا ٹائم ہی نہیں ملا تھا. تو وہ کوئی اس میں شک نہیں کہ اس نے قرآن سے تو ہمیں جوڑ دیا، لیکن پراپر عمل تو اب کم از کم ہم ریوائز کریں یا جو بھی کریں اس میں ضرور. تو میں آپ کو صرف عمل کہوں گی کرنا ہے. اب عمل تو ہر انسان نے خود کرنا ہے نا، لیکن ڈسکس کرنا ضروری ہے آپس میں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا طریقہ رکھیں گے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا سا ہے نا، اور اس صورت کے حوالے سے تو لگتا ہے بہت ہی تھوڑا ہے، کیونکہ پہلی منزل مقصد ہے نا، تو اس کے حوالے سے تو لگتا ہے بہت ہی تھوڑا ہے. تو اس لیے پھر اس کو ہم نے جلدی جلدی سمجھنا ہے اور جلدی جلدی عمل کرنا ہے. ساتھ ساتھ لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے آپ کا پری ریکوزٹ یا کہ تیاری کے لیے مطلوب اسوہ حسنہ. کس کا اسوہ حسنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قرآن سے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بغیر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی جب بات کی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّقْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے، بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا ہے ہم نے ہی. اب یہ ہی کا ٹرانسلیشن کہاں سے آپ سب جانتے ہوں گے، بہت سارے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ ہی کا معنی دے رہے ہیں. ہی سے کیا مراد؟ کہ جو لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ کوئی شیطان ہے، یہ شاعر ہے، یہ جو بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے، جو بھی کہتے تھے لوگ اس وقت، تو ان کو یہ جواب ہے ہی. اب یہ زبان والے لوگ تو سمجھتے تھے نا ہی کے لیے یہاں کوئی ایک بھی لفظ نہیں، لیکن رولز ہیں یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ ہی کا معنی ہے کہ صرف اللہ نے کیا ہے نازل، اور صرف اللہ ہی حافظ ہے، ورنہ تو انسان کہاں ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک باقاعدہ آپ میں سے جو ماشاءاللہ گرامر پڑھے ہوئے ہیں عربی، وہ بتا سکیں گے یہاں کے کتنے یہاں پہ چیزیں ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ اس کے اندر جو صرف کا معنی ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. صرف کا معنی کہاں سے آ رہا ہے؟ ڈھیروں چیزیں، ایک نہیں ہے. میرا خیال ہے اب گن کے بتائیں تو کافی ساری بن جائیں گی. ٹائم بچا تو میں دوبارہ پوچھوں گی، ویسے میں چاہتی ہوں میں یہ پورا ٹاپک کمپلیٹ کروں انشاءاللہ. تو اب یاد رکھیں کہ جب بات آتی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی بات کی تو وہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے قرآن کے جملے نازل کیے ہیں، یعنی یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ نازل کیا اور اس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں. اس کو بدلتے رہے لوگ جو مرضی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو پتا ہے کئی لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے. ایسے ایسے خوبصورت میرے پاس واقعات ہیں، وہ کبھی ٹائم ہوا تو سناؤں گی. تو اس سے لوگ مسلمان پھر ہو گئے اس غلط انٹینشن کے چکر میں. انہوں نے جب یہ کام کیا تو حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ہدایت کی نیت کریں تو ہدایت ملتی، لیکن کچھ ایکسیپشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں معجزات. کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ان سے کام لینا ہوتا ہے، وہ پھر اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جنرلی ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو قرآن کا لفظ استعمال کیا، نہ سنٹینسز، نہ کلام، نہ کچھ. ادھر کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ذکر. ہم نے نازل کیا ذکر. ذکر کا مطلب عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی چیز کا تذکرہ کرنا، لیکن عربی کا جو ذکر ہے اس کے بہت ڈیپ معنی اور بہت سارے معنی. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، نصیحت کے لیے نازل کیا. اور قرآن کی نصیحت مکمل ہو ہی نہیں سکتی کب؟ جب تک صاحب قرآن کا اسوہ ساتھ نہ ہو. صاحب قرآن کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اوپر نازل ہوا نا، آپ نے پہنچایا. لہٰذا جب آپ ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا اسوہ شامل ہے. یہاں پہ خالی یہ ہمارے یہاں بہت غلط کانسیپٹ ہے، عجیب مخمسے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جی خالی قرآن ہی کافی ہے. یا یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے نمبر پہ قرآن اور پھر حدیث، یہ بھی ایک سننے میں آیا. لیکن حقیقت میں یہ ذکر کی جب بات آتی ہے تو اس کے اندر قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں نا. اور پھر سب سے بڑی بات یہاں جو میں آپ کو دلیل دینے جا رہی ہوں
کہ قرآن کو سمجھا جانا ممکن ہی نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ سنیں. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیوٹی دی تھی نا، آپ نے تو پہنچایا، آپ ہی کو کہا نا کہ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ذکر. یہ دیکھیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو کچھ نازل کیا گیا ان کی جانب، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. سبحان اللہ، یہ جو آیت ہے نا اس کے اندر ایک دنیا آباد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ کی طرف نازل کیا، آپ لوگوں کو بتائیں، لیکن غور و فکر خود کرنا ہے لوگوں نے. یہ پھر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے ہم. لہٰذا محفوظیت قرآن کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کے فرامین، آپ کی سنت محفوظ نہ ہو. جن لوگوں کو یہ شک ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس میں شک کرتے ہیں، تو پھر تو اس کا قرآن کی محفوظ ہونے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کی اساس اور حدیث کی اساس دونوں کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دل پہ اترا یا آپ کے دل پہ قرآن نازل ہوا. اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو دوسروں کو کیسے بتائے گا؟ زبان سے نا. تو جب آدمی زبان سے بولے یا کچھ کر کے دکھائے یا کوئی اشارہ کر دے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ والی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ حدیث ہے. آپ نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے کہا ہاں یہ قرآن ہے، مان لیا. آپ جو کرتے ہیں وہ حدیث ہے، ہم نے عمل کر کے دکھایا، حدیث ہے. آپ خاموش بھی رہتے ہیں تو وہ حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہو جائے، وہ قولی طور پہ ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے تقریری طور پہ ہو، سب حدیث ہے. تقریری کا میننگ آپ کو پتا ہوگا. تقریر کا مطلب وہ تقریر کرنا نہیں، برقرار رکھنا، کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا جو آپ نے نہیں کہا، نہ آپ نے کر کے دکھایا، لیکن کسی نے کیا تو آپ نے اس پہ خاموش رہے، تو وہ برقرار رکھا، اس سے منع نہیں کیا. تو یہ تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے. جب آپ پہ نازل ہوا تو یہ قرآن بنا. قرآن پھر اب ظاہر ہے آپ نے کہا نا کہ یہ قرآن ہے، تو اگر آپ کی بات کے اوپر کسی کو شک ہے تو پھر کیسے یقین کرے گا کوئی کہ یہ قرآن ہے جنہوں نے نہیں کیا؟ تو حجت اول کیا ہے؟ حدیث. اور پھر آپ کے بعد وہی صحابہ کرام ہیں جو قرآن بیان کر رہے ہیں، اور وہی صحابہ کرام ہیں جو حدیث بھی بیان کر رہے ہیں. حدیث بھی تو صحابہ کی طرف سے آئی نا، قرآن بھی صحابہ کی طرف سے پہنچا. تو اس لیے ظاہر ہے کہ حدیث کو اس طرح سے حفظ کرنے کا اہتمام نہیں ہوا جس طرح سے قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور لیکن بنیادی طور پر حدیث کی حفاظت بھی بذریعہ حفظ ہی ہوئی ہے. یہ یاد رکھیں. قرآن تو کس طرح پہنچا ہم تک؟ حفظ مطلب زبانی پہنچا نا، پھر بعد میں کتابت ہوئی تھی، شروع میں تو نہیں ہوئی تھی نا کتابت. تو اسی طرح حدیث کا بھی ہوا ہے نا. تو جناب یہ ہیں 5 چیزیں بیسک، اور بھی بہت ساری ظاہر ہے اور طریقہ کار ہیں، لیکن اب آپ کو آئی ہوپ سو کلیئر ہوگا آپ کا مقصد کہ کیا کرنا ہے. سب کچھ قرآن اور حدیث سے ہم لیں گے، ہم خود سے تھوڑی کریں گے. تو یہاں پہ جو میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں کہ یہ مطلب ایک اندازن لکھی ہیں، ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا. یہ ان کو اب توجہ دیں، ذرا اس طرف آئیں. اس میں اگر آپ نوٹ کریں جو میں نے ابھی ڈسکشن کیا ہے، جس میں لاسٹ دیکھیں مرجع الحدیث، یہ وہی چیز ہے نا کہ یہ ضروری ہے، حدیث ساتھ چلے گی، حدیث کے بغیر نہیں، کیونکہ اب بہت ساری چیزیں حدیث میں ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. پھر سیاق و سباق کے اعتبار سے کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کن لوگوں کے، کن کو مخاطب. اب مخاطبین جو ہے، جو پروناؤن استعمال ہوں گے، ضمائر کسی کے لیے، غائب کے ضمائر سب کے لیے، وہ ان کو ہم بتائیں گے، اس کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے سیاق و سباق اور ساری چیزیں. تو یہ اس کے اندر اسی سے پھر سمجھ آتی ہے. پھر کون مخاطبین ہیں، پہلے مخاطبین کن کے لیے، کن حالات میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، یا کچھ آیات مل کے، تو اس اعتبار سے. اور پھر آگے والوں کے لیے، ہمارے لیے اور آگے لوگوں کے لیے کیسے، یہ بھی چیز ڈسکس ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہ سارا کچھ میں وہاں پہ پوائنٹس میں لکھوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اوپر کے دیکھیں ترتیب القرآن. یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ کیسے کلام جو ہے، ترتیب الکلام کے مطلب
جو لفظوں کی ترتیب ہے، اسلوب ہے اس کا، کہ کیسے یہ لفظ آئے ہیں، یہ پہلے کون سا آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے، اس کے بعد یہ کیوں آیا ہے، یہ کیسے ہے ترتیب جملوں کی، یہ جملہ پہلے آنا تھا تو یہ فیل ہوتا ہے سم ٹائم کہ یہ بعد میں آنا چاہیے. بہت ساری چیزیں کلام کے اندر جو سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور اس کے لیے بہت سارے علوم ہیں جن میں ظاہر عربی لینگویج پہلا علم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دو علم یہ بڑے اہم ہیں، بلاغہ اور لغہ. لغہ جو ہے نا، لغہ کا مطلب سمپل سا ہے کہ لفظ کا جو اصل میننگ ہے وہ. اور بلاغہ کیا ہے یہ انشاءاللہ اب میں ابھی نہیں بتا سکتی، اس کے لیے پورا ایک ٹائم چاہیے مجھے، تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی. اصل یہی ہے بلاغہ کا مطلب بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن کا اوپر سے معنی کچھ اور ہے، کوئی اشارہ ہے، کوئی کیسے ہے. اور بلیغ، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا بلیغ گفتگو، خوبصورت گفتگو جس میں ایلوکینس ہو، جس میں حسن بیان ہو، اس وہ عام الفاظ میں یہ میننگ ہے. لیکن اس کے پھر بہت ساری ٹرمینالوجیز ہیں، تو میں اس کو آسان کر کے جو اصل ہے اس طرح نہیں بتاؤں گی، وہ تو پھر اوپر سے گزریں گی چیزیں. لو میں اس کو آسان الفاظ میں اس کو چینج کر کے آپ کے لیے پیش کروں گی، اور آیت کے اعتبار سے اس کے اندر لکھیں گے ہم نا. ٹھیک ہے. اب رہے گی یہ لغت، تو تھوڑا سا اس کو میں سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو کہ انداز کیا ہوگا نوٹس کا، یہ تھوڑا سا بتانے کے لیے. یہ آپ کے اس طریقے سے نوٹس ہوں گے جیسے ایک ایک لفظ کی شرح. شرح کا مطلب ہوتا ہے اس کو کھول کے بیان کرنا، ایک ایک ورڈ کو. اگر میں ایگزیجریٹ نہ کروں، ایگزیجریٹ کر بھی سکتی ہوں، تو یہ جو ورڈ ہے نا تبارہ کا، اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر ڈیپتھ ہے. یہاں تو صرف میں نے اس کا بیسک تھوڑا سا آپ کو بتانے کے لیے، معنی سمجھانے کے لیے کہ شرح المفردات کس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو مثلا جیسے ہم جو معنی لیتے تبارکہ کا بابرکت، ہر قسم کی خیر برکت کا سرچشمہ ہونا. لیکن اس کا جو میں نے کہا نا لغت، تو ڈکشنری میں اس لفظ بارکا کا معنی کیا، البرکہ جو ہم کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو کہتے ہیں. یہ میں آپ کو اصل بتاؤں گی کہ اصل جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے جو لفظ وہ کیا ہے. اونٹ کا جو سینہ ہوتا ہے نا، اس کو جس پر وہ جم کر بیٹھ جاتا ہے. سب نے دیکھا ہوگا اونٹ کیسے بیٹھتا ہے سینے کے اوپر. اور بہت دودھ دینے والی بکری کو بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سا اس کے میننگ ہے، یہ میں نے کم لکھا ہے. البرکہ کے اصلی معنی ہیں کہ ایک چیز اپنے مقام پہ مستحکم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت اور زیادتی بھی اس میں ہو رہی ہو. یعنی ایک جمی ہوئی چیز ہو، جیسے کہ اونٹ ایک جگہ پہ جمع ہوا ہے، یہ ادھر سے معنی نکالیں گے، اور کثرت اور زیادتی بھی ہو رہی ہے اس میں. لہٰذا اس کے معنی کے اندر کیا، استحکام، کثرت، ثبوت، نسبات اس کا، اور نشو نما، ظہور، نمود سب شامل ہے. یہ بہت کم ہے اس کی ایکسپلینیشن، اس کی بہت اور بھی ایکسپلینیشن ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے تو یہ کیا ہے، یہ پھر انشاءاللہ. اب یہ جو لفظ ہے بارکہ، اب اس کا میننگ تو برکت لکھا ہوا ہے، ادھر اونٹ کا سینہ بھی ہے. تو اب یہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا، با برکت ہے، فعل ہے. تو اب یہ کون سا فعل ہے؟ اب یہ والا جو ٹاپک ہے، یہ آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے عربی نہیں پڑھی ہوئی ان کو نہیں آئے گا سمجھ، تو نہ آئے کوئی بات نہیں. ضروری تو نہیں ساری چیزیں. اب دنیا میں ہر ایک کو ایک جتنا تو مال نہیں ملا ہوا، ہر کوئی کی آنکھیں تو نہیں بہت خوبصورت، ہر کسی کے لمبے بال تو نہیں ہے نا، ہر کسی کو ہر طرح کی چیز تو نہیں ملی ہوئی نا. کچھ نہیں ملی ہوئی، کچھ چیزوں کے ہمیں حسرت ہوتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، کچھ چیزیں ہم چاہیں تو ہم حاصل کر سکتے ہیں کوشش سے. تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو جو لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، جو بگنر ہے، کوئی بات نہیں، ان کے لیے یہ حصہ ہوگا ہی نہیں. لیکن جتنا معنی کے اعتبار سے سمجھ آئے گی وہ سمجھیں گے. تو تبارک کس ٹائپ کا کلمہ ہے عربی لینگویج کے اعتبار سے؟ ہمارا دین عربی میں ہے. اردو میں ساری زندگی سر پکڑ پھٹکتے رہیں، پٹکتے رہیں سر پٹکتے رہیں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے باطنی میننگ. تو بہرحال یہ جو لفظ ہے نا، یہ والی فارم ہے، اس کے اندر جو معنی ہے مثلا یہاں سے دیکھ لیں. بارکا، خالی بارکا، تا نہیں ہے اس میں، رائٹ، اور اس کی حرکات بھی ڈیفرنٹ. اس کا میں نے اس نے برکت دی. تبارک کا مطلب ہے وہ بہت بابرکت ہوا، حالانکہ بہت کا لفظ نہیں ہے، تا سے کوئی معنی نہیں بنتا، یہ ایک لفظ ہے.
اس کے بعد اس میں برکہ، جب ہم کہتے ہیں نا برکہ، تو جو ابھی بھی میں نے آپ کو اس کا میننگ بتایا، اونٹ کا بیٹھنا اپنے سینے پہ، عربی میں یہ میننگ ہے برکہ کا. لیکن تبارکہ کا مطلب ہے بابرکت ہونا. یہ بالکل ڈفرنٹ میننگ ہے عربی میں، اور یہاں پہ بالکل ڈفرنٹ ہے. دونوں فرق ہے نا. تو اس کو پھر بولتے ہیں ابتدا، یعنی جب اس فارم میں چلا گیا تو ایک نیا میننگ آ گیا. اس فارم میں ڈفرنٹ تھا، اس شکل میں لفظ کا میننگ ڈفرنٹ تھا، اس میں ڈفرنٹ ہے. اور یہاں پہ دیکھیں اس میں تا نہیں ہے، یہ حرکات ڈفرنٹ ہے، تو یہ میننگ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، اس میں ڈفرنٹ ہے. لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا کیا میننگ ہے. آخری بات آپ کو بول دوں کہ کچھ الفاظ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کچھ الفاظ صرف اللہ تعالیٰ کے، یعنی کچھ ایسی ایٹریبیوٹس ہیں جو صرف اللہ کی تعالیٰ کی طرف اور کسی کی طرف نہیں ہوتی. جیسے سبحان اللہ، آپ سبحان کے ساتھ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے سبحان آگے کسی کا اور نام لگائیں، نہیں. اسی طرح تبارکہ بھی ہے، یہ والا فارم، یہ والی فارم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اونلی فار اللہ. تو یہ انشاءاللہ اس کے اوپر تو میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو کرواؤں گی انشاءاللہ. ابھی ان تمام ٹاپکس کو جو آپ سے ڈسکس کیے نا، ان کی ہم تفصیل پھر پڑھیں گے. یاد رکھیں کہ علم جو ہے نا، علم یہ بھی اللہ کا رزق ہے. علم اللہ کا رزق ہے. آپ کی خواہش کے مطابق اس کو ہم کر لیتے ہیں. اس میں لاٹ آف تھنگز ہیں، لیکن پھر بھی ذکر کا آپ ہی بتائیں مجھے جلدی جلدی جن کو آتا ہے. سب سے پہلی یہاں پہ یہ جو معنی ہے نا کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا، اس کے اندر سے معنی نکلتا ہے کہ صرف ہم نے کیا اور کسی نے نہیں کیا. اونلی کا میننگ کیسے اس کے اندر آ رہا ہے بتائیے. جو تاکید ہے، ایمفیسس ہے. سب سے پہلا والا کیا ہے یہاں کے اندر؟ جی ماشاءاللہ. یہاں سب سے پہلے جو سنٹینس ہے نا، وہ ہے جملہ اسمیہ جس کو کہتے ہیں، یعنی نومینل سینٹنس. آپ میں سے جنہوں نے عربی نہیں پڑھی ان کو تو شاید پھر چیزیں نہ سمجھ آئیں، تو اس لیے نومینل سینٹنس. کچھ وربل سینٹنسز ہوتے ہیں، کچھ نومینل. تو جملہ اسمیہ یعنی جو اسم سے شروع ہوتا ہے جملہ، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. تو یہ بات ہے اس کے اندر. کیونکہ جملہ اسمیہ کے اندر بہت ایمفسس ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے. تو یہ اس بات میں تاکید ہے. اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے. اس کے بعد یہ جو انا، ٹائنی سا کلمہ، یہ انا جب میں نے پڑھایا تھا نا تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جو تھے، جو کورسز چھوڑ رہے تھے گرامر کے، وہ واپس آ گئے تھے کہ بھئی یہ اتنا، اس ایک چھوٹے سے لفظ میں اتنی ڈیپتھ ہے، تو پھر باقی اور کلمات میں کیا ہوگی. میں الگ الگ لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. انا. اس کے بعد بتائیں، جلدی جلدی بتاتے جائیں، ٹائم ہمارا ہو گیا ختم. اور بتائیں. اس کے بعد یہ جو پروناؤن ہے نا، نحنو، نحنو کا میننگ ہے ہم. اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مطلب پروناؤن اپنے لیے ضمائر. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت علم ہے. یہ سارے بلاغہ کے علم ہیں، یہ میں بتا دوں. انا بھی بلاغہ کا علم ہے. انا کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ بلاغہ کا علم ہے. تو یہ نحنو کیوں استعمال ہوا الگ سے، جبکہ یہاں آلریڈی نا، انا کے ساتھ نا ہے نا. انا خالی نہیں ہے، اس کے ساتھ نا، یہ ضمیر ہے ساتھ، پروناؤن ہے. بے شک ہم نے ہی. تو یہ نحنو یہاں پہ اسی لیے آیا ہے. آگے بتائیں، ہری اب. یہ ساری چیزیں صرف کے معنی کی طرف جائیں گی. ہم کا ورڈ آ گیا. آگے یہ جو فعل استعمال ہوا ہے نا، نزلنا، ٹھیک ہے. آپ نے قرآن میں بہت پڑھا ہے نازلہ، ٹھیک ہے، یا انزلہ، ٹھیک. لیکن اس کے اندر یہ جو تشدید آ گئی ہے نا، یہ تشدید، یہ جو ہے نا، اس کے اندر بہت معنی ہے. مبالغہ، تدریج، تاکید، سو معنی، شدت، کثرت، یہ سارے معنی اس سے آگے، صرف ایک اس کے اندر پیٹرن چینج ہونے سے. تو یہ بھی اس میں شامل ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا نزلنا، ہم نے نازل کیا. پھر اس کے بعد اور بتائیے نیکسٹ. الذکر الف لام، اور پھر ذکر کا اپنا ایک معنی جو ہے نصیحت کے میننگ میں نا، یہ اپنی جگہ ایک اس کا معنی ہے. الف لام کے کئی معنی ہیں یہاں پہ، اس سے کیا مراد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر انا دوبارہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر لا
بے شک کہ ہم اسی کے لیے، اس کے لیے، لا یہاں اختصاص کے لیے وہی معنی، اس کے اندر بھی بہت معنی ہیں. پھر یہ والا لا، یہ بڑا خوبصورت لا ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس لا کا نام بتائیں ذرا، نئی سسٹرز کو انٹرسٹ ڈیولپ ہو. اس لا کا نام بتا دیں جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں. جی اس کا نام ہے سکیٹنگ لام. عربی میں کہتے ہیں لام مزحلقہ، لیکن اس کا معنی یہ کیا ہوا سکیٹنگ لام، سکیٹ کرنے والا لام. لیکن اصل میں مزحلقہ کا میننگ یہ ہے، لیکن یہ ایکچولی بیسیکلی کس کے لیے؟ تاکید کے لیے، ایمفسس کے لیے ہے نا. سکیٹ کا میننگ کیوں ہے وہ بات کی بات ہے نا. پھر اور آخری ایک اور بھی ہے اس میں چیز، ذرا نوٹ کریں کتنی چیزیں ہوگی صرف اس معنی کو سپورٹ کرنے کے لیے. جی ماشاءاللہ، حافظون. حافظون، حافظون اسم فاعل کا وہ ہے، لفظ ہے، یعنی حفاظت کرنے والا. حفاظت کرنا جو کام ہے نا، وہ والے کی صفت بن گئی ہے، وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صفت کا صیغہ. اس کے اندر دوام ہے، ہمیشگی ہے، کہ ہمیشہ حفاظت کرنے والا، یہ اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا نا. ٹھیک ہے جی. لا تو اس کے ساتھ پھر مل گیا نا اس کے ساتھ بالکل. سو مینی تھنگس، سو مینی تھنگس. اب آپ نوٹ کریں گے یہ سب، یہ کیا علم ہے اس کے اندر؟ آپ کو میں بتا دوں، ایک گرامر کا علم ہے، پھر گرامر کے اندر 2 ٹاپک ہیں، اس کے بعد پھر بلاغہ کا بھی علم ہے اس کے اندر جو میں آپ کو کرانے جا رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے ہاں، انا سے پہلے وہ بالکل. تو یہ سارا کچھ مل کے اس کے اندر معنی پیدا کر رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے، اور وہ ہی اس کی حفاظت بھی کرے گا کیونکہ اس کا کلام ہے وہ. تو یہ سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آئی کہ لینگویج کو سیکھنا کتنا ضروری ہے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جو آپ میں سے جن لوگوں نے یہ اتنی جلدی جلدی بتا دیا، یہ کیا ایک دن کا گیم تھا؟ آہستہ آہستہ بتایا تھا نا، سیکھا ہے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے. اسی طرح انشاءاللہ میں اس میں کرواؤں گی، اور اگر جن کو نہیں آئے گا وہ گھبرائے نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کروا دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ اس نے آسان بنایا قرآن کو. یہ کتاب لکھنے کا مقصد ہی ہے، اس میں سب چیزیں آئیں گی. ابھی نہیں بھی آئے گا تو بعد میں آئے گا، لیکن لینگویج سیکھنے کے بغیر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. دین پورا عربی میں ہے، نماز عربی میں ہے. کسی کو نہ بھی آتی ہو، جتنا 1-2 لفظ آئیں وہ پڑھے، لیکن عربی میں، اردو میں نہیں ہے، انگلش میں نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ادائیگی کے ساتھ ہے، زبان کی ادائیگی کے ساتھ، سوچ کے بھی نہیں ہے. تو اب میرا حال ہے انف ہے سب کے لیے، جس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی تو ظاہر ہے پڑھ کے ہی آئے گی نا. ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر آپ سب کے آنے کا. انشاءاللہ ہم سب کے لیے اس سفر کو بابرکت بنائے. یہ سارے نوٹس، ساری ریکارڈنگ ویب سائٹ پہ سب کچھ اپلوڈ ہوگا. ایوری تھنگ فار یو، یہ سب آپ کے لیے ہے. اللہ کا کلام آپ کے لیے ہے، یہ اس کلام سے ریلیٹڈ ہر چیز آپ کے لیے ہے نا. تو انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.